वेलकम टू व्यू 360। मैं हूं हरिंदर मिश्रा, वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए इसराइल के कदीम शहर यरूशलेम से। एक साल पहले हमास ने इसराइल पर अचानक हमला किया, जिसमें हमास के मिलिटेंट्स ने तकरीबन 250 इसराइली शहरियों को यरगमाल बना लिया और 1200 इसराइलियों को हलाक कर दिया। हॉस्टेजेस में से 97 अब भी गज़ा में हमास के कब्ज़े में हैं। इसराइल की जवाबी कार्रवाई में पिछले एक साल के दौरान 40,000 से भी ज़्यादा फ़लस्तीनी गज़ा में हलाक हो चुके हैं। हमास के हमले के बाद से इसराइल गज़ा और मशरक़ वस्ता के दूसरे मकामात पर ईरान के प्रॉक्सीज़ के ख़िलाफ़ लगातार हमले करता रहा है। इन हमलों में हमास और हिज़्बुल्लाह के कई अहम रहनुमाओं को इसराइल ने हलाक कर दिया है और अब इसराइली फ़ौज लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही है। ईरान का इसराइल पर बराह रास्त हमले के बाद इस जंग का मशरक़ वस्ता के दूसरे इलाकों में फैलने का खदशा बढ़ गया है। एक साल पहले हमास के अस्करियत पसंदों ने सरहद अबूर करके इसराइल पर जब हमला किया, तब इसराइल फ़लस्तीनी तनाज़े के तकरीबन 75 साल गुजर चुके थे। इस अरसे के दौरान कई जंगें हुईं और आलमी बरादरी की तमाम कोशिशों के बावजूद इसराइल फ़लस्तीनी मामले का कोई हल नहीं निकल पाया है। दुनिया भर में मशरक़ वस्ता के बारे में तशवीश की वजह से अब यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसराइल फ़लस्तीनी तनाज़े का कोई पायदार हल है, और दो रियासती हल जिसका अमरीका और मगरबी ममालिक भी हिमायत करते रहे हैं, क्या उसको लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है। आज के इस शो में इसी मौजू पर बात करेंगे। VOA उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताज़ा तरीन खबरों, तजज़ियों और दिलचस्प वीडियोस के लिए फॉलो कर सकते हैं। 7 अक्टूबर को हमास की जानिब से इसराइल पर किया गया हमला इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का सबसे तबाहकुन वाक़या कहा जा रहा है। पिछले एक साल के दौरान जंगबंदी के लिए कई सफारती और सियासी कोशिशें भी जारी रही हैं। इस एक्सप्लेनर में इसराइल हमास तनाज़े के कुछ अहम वाक़यात का जिक्र किया गया है। 7 अक्टूबर 2023 इसराइल में मामूल की एक सुबह अचानक गैर मामूली हो गई, जब यरूशलेम में सुबह तकरीबन 6:30 बजे फ़िज़ाई हमले के सायरन बजने लगे। इसराइली फ़ौज के मुताबिक हमास के अस्करियत पसंदों ने तल अबीब, यरूशलेम समेत जनूबी और वस्ती इसराइल पर 2000 से ज़ायद रॉकेट दागे और हमास के मुसल्लह दहशतगर्दों ने इसराइल की जनूबी सरहद से अंदर दाखिल होकर तकरीबन 1200 इसराइली और गैर मुल्की शहरियों को हलाक कर दिया और 250 यरगमाल बनाकर गजा की सरहद के पार ले जाए गए। इसराइली वज़ीर आज़म ने मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान किया और इसराइली अफवाज ने हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। 8 अक्टूबर 2023 1973 के बाद पहली बार इसराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। गजा की तमाम बॉर्डर क्रॉसिंग्स बंद कर दी गयीं। 17 अक्टूबर गजा शहर के अल अहली अस्पताल में धमाके में 400 से ज्यादा फ़लस्तीनी हलाक हो गए। इसराइल और हमास ने एक दूसरे पर हमले की जिम्मेदारी आयद की। 27 अक्टूबर हमास के खिलाफ इसराइली फोर्सेस की कार्रवाई के दूसरे मरहले का आगाज हो गया। गजा की पट्टी में इसराइल ने बड़े पैमाने पर जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। 24 से 30 नवंबर अमेरिका, मिस्र और कतर की सिफारती कोशिशों के नतीजे में आर्जी जंगबंदी पर रजामंदी। 150 यरगमालों के बदले 240 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए गए। 26 जनवरी 2024 दी हेग की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसराइल को हुक्म दिया कि वो गजा की पट्टी में नस्लकुशी की कार्रवाइयों को रोकने के लिए इक़दामात करे। इसी रोज इसराइल ने फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRWA के कुछ कारकुनों पर 7 अक्टूबर के हमले में शामिल होने का इल्जाम लगाया, जिसकी वजह से अमेरिका और कुछ दीगर ममालिक ने आर्जी तौर पर उसकी फंडिंग रोक दी। 28 जनवरी उर्दन में एक अमरीकी फौजी अड्डे टावर 22 पर ईरान के हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंदों के ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। 7 अक्टूबर की जंग शुरू होने के बाद ये अमरीकी फौज के खिलाफ पहला बड़ा हमला था। 29 फरवरी गजा में आटा लेने के लिए जमा होने वाले फ़लस्तीनियों के हुजूम पर इसराइली फायरिंग, 100 से ज्यादा हलाक और 700 से ज्यादा जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों की शदीद मजम्मत। 1 अप्रैल शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में इसराइली जंगी तैयारों ने ईरानी कौंसिल खाने को निशाना बनाया। हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब के एक सीनियर कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी मारे गए। इसी रोज 1 अप्रैल को गजा में इमदादी काफिले पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में खैराती इदारे वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 कारकुन हलाक हो गए। 10 अप्रैल गजा की पट्टी पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया के 3 बेटे मारे गए। इसराइली फौज के मुताबिक वो हमास के मुसल्लह विंग के कारकुन थे, जबकि इस्माइल हनिया ने इसकी तरदीद की। 14 अप्रैल
ایران نے رات کو اسرائیل پر سینکڑوں ڈرونز اور میزائل سے حملہ کر دیا. یروشلم میں جنگی سائرن گونجنے لگے. یہ اسرائیل پر ایران کا پہلا براہ راست حملہ تھا. 7 مئی اسرائیلی فوج نے غزہ اور مصر کے درمیان اہم رفح کراسنگ کا کنٹرول سنبھال لیا. اسرائیلی فوج کی جانب سے رہائشیوں کو رفح سے انخلاء کے احکامات جاری کر دیے گئے. 28 مئی اسپین، آئرلینڈ اور ناروے نے فلسطینی ریاست کو باقاعدہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا. 31 جولائی حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کو ایران میں قتل کر دیا گیا. اسرائیل نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی. معاشی انصاف اور مساوی حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری برطانوی تنظیم آکسفیم کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں مارے جانے والی خواتین اور بچوں کی تعداد پچھلے 2 دہائیوں میں کسی بھی اور تنازع کے مقابلے سب سے زیادہ ہے. آکسفیم کے مطابق گزشتہ 1 سال کے دوران غزہ میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 6000 سے زائد خواتین اور 11000 سے زیادہ بچے ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق وہاں کل ہلاکتوں کی تعداد 41,500 سے زیادہ ہو چکی ہے اور 96,000 سے زیادہ زخمی ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کی پٹی میں 66% عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے. اس پٹی کی تقریباً 1,64,000 عمارتوں میں سے 52,000 عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں. تقریباً 19,000 انتہائی بری حالت میں ہیں. جنگ کے خطرات اور شہریوں کے لیے رہائش نہ ہونے کی وجہ سے اقوام متحدہ کے مطابق 19 لاکھ افراد بے گھر ہیں. امریکی انٹیلیجنس کے ادارے CIA کے اندازے کے مطابق غزہ کی کل آبادی 23 لاکھ افراد پر مشتمل ہے. غزہ میں 1 سال کے جنگ کے دوران بے گھر ہوئے لوگوں کے لیے سیکیورٹی اور بنیادی ضرورت کی تلاش روزانہ کا معمول ہے. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 19 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے ہیں، جو کہ غزہ کی آبادی کا 86% ہے. ان میں سے زیادہ تر لوگ پناہ گزین کیمپوں میں رہ رہے ہیں، جہاں کی خوراک اور میڈیکل سہولتیں بہت کم ہیں. جنوبی غزہ میں واقع بیت لاہیہ کیمپ میں 200 خاندان مقیم ہیں. ان میں سے ایک صالح خاندان ہے جو اسرائیلی حملے میں اپنے گھر کے تباہ ہونے کے بعد شمالی غزہ سے یہاں منتقل ہو گیا تھا. وردہ المسلمین، ان کے شوہر موندر، ان کے 5 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کے لیے یہ گھر ہے جو پلاسٹک کی چادروں سے بنا ایک خیمہ ہے. ان کے لیے ہر دن ایک جد و جہد ہے. ہماری زندگی میں سبھی کچھ مشکل ہے کیونکہ پانی، بجلی یا ضرورت کی کوئی چیز مہیا نہیں ہے. ہمارا روزانہ کا پہلا کام پینے کے پانی کی تلاش ہے. ہم پانی فراہم کرنے والے مرکز یا واٹر اسٹیشنوں سے پلاسٹک کے برتن بھرتے ہیں اور پھر ہم بچوں کے منہ دھوتے ہیں، ان کے بالوں میں کنگھی کرتے ہیں. اس طرح ہم میں سے ہر ایک کو روزمرہ کے مختلف کام کرنا ہوتے ہیں. آج 13 سالہ بانا صالح کی ذمہ داری واٹر اسٹیشن سے پانی جمع کرنا ہے. بانا اپنے گھر کے تباہ ہونے کے بعد سے اپنے خاندان کے ساتھ 4 مرتبہ نقل مکانی کر چکی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ ان کی زندگی معمول پر آ جائے. ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے گھر کو دوبارہ تعمیر کر سکیں گے کیونکہ یہ تباہ ہو گیا تھا. ہم اپنے گھر کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور شمال کی جانب اپنے علاقے میں واپس جانا چاہتے ہیں. ہم اپنے دوستوں، اسکول کے ساتھیوں اور اپنے اساتذہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے اسکولوں میں واپس جانے کے خواہاں ہیں. بانا کے والد موندر تعمیراتی شعبے میں کام کرتے ہیں. یہ چوتھا موقع ہے کہ انہیں اپنے خاندان کے لیے پلاسٹک کی چادروں سے خیمے بنانا پڑے ہیں کیونکہ غزہ میں لڑائی سے بچنے کے لیے انہیں مسلسل نقل مکانی کرنا پڑی. موندر کا کہنا ہے کہ وہ سردیوں کے لیے اپنے تازہ ترین خیمے کی مرمت اور تیاری کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، جبکہ درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس تک کم ہو گیا ہے. ان کے پاس مضبوط پناہ گاہ کے لیے رقم نہیں کیونکہ انہیں روزگار بھی نہیں مل سکتا. کام کی تلاش کا انحصار کمیونٹی کے ساتھ تعلقات پر ہے. ہم یہاں اجنبی ہیں، حالانکہ ہمارا تعلق غزہ سے ہی ہے. ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں. اس جنگ کی وجہ سے روزگار میسر نہیں. موندر کی بیوی وردہ اپنے دن کا بیشتر حصہ کیمپ میں دیگر خواتین کے ساتھ گزارتی ہیں. وہ کھانا تیار کرتی ہیں اور مٹی کے تندور میں روٹی پکاتی ہیں. وہ کچھ روٹی فروخت بھی کرتی ہیں جس سے تھوڑی سی آمدن ہو جاتی ہے. وردہ دن کے اختتام پر دوسری خواتین کے ساتھ مل کر کام سے وقفہ لیتی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ان کی بات چیت میں جنگ اور سردی کے موسم جیسے موضوعات کا غلبہ ہے کیونکہ اب موسم سرما قریب ہے. گولہ باری ہر جگہ کسی بھی علاقے میں ہوتی ہے. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ وہاں ہوں یا نہ ہوں. بازاروں میں، اسکولوں میں، ہر جگہ گولہ باری ہوتی ہے. ہم بارش سے بھی خوفزدہ ہیں. ہم سردیوں کے موسم کے لیے تیار نہیں ہیں. امن مذاکرات کے لیے متعدد کوششیں ناکام ہو چکی ہیں. اسرائیل کا کہنا ہے کہ
کہ جنگ صرف اس وقت ختم ہوگی جب حماس تباہ ہو جائے اور حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے ان باقی تمام اسرائیلیوں کی واپسی ہو جنہیں 1 سال قبل 7 اکتوبر کو اسرائیل پر کیے گئے حملے کے دوران قبضے میں لیا گیا تھا۔ ڈورین جونز کی رپورٹ کے ساتھ بیجا جلانی، وائس آف امریکہ۔ جنگ کی شروعات میں امریکہ کے ساتھ ساتھ بیشتر یورپین ممالک نے اسرائیل کے لیے اپنے سپورٹ کا اظہار کیا، لیکن جیسے جیسے غزہ میں عام شہریوں کی ہلاکتیں بڑھتی گئیں ویسے ویسے کئی یورپین ممالک نے اسرائیل پر دباؤ بنانا شروع کیا کہ وہ فوری طور پر جنگ بندی کرے۔ جرمنی اور برٹن نے تو اسرائیل کو کئی ہتھیار فروخت کرنے پر روک لگا دی۔ مزید تفصیلات کے لیے وائس آف امریکہ کی یہ رپورٹ۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر کو جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا جس میں 1200 افراد ہلاک ہو گئے تھے، تو اس پر ملک کے یورپی اتحادیوں نے غم و غصے اور اسرائیل کے لیے بڑے پیمانے پر حمایت کا اظہار کیا تھا۔ اب کسی الجھن کے شکار ہونے کا وقت نہیں ہے، اور میں بہت واضح ہوں، حماس اور حماس کی حمایت کرنے والے لوگ اس خوفناک دہشت گردی کے لیے پوری طرح ذمہ دار ہیں۔ اسرائیل نے اس کا جواب حماس کے ٹھکانوں پر فضائی حملوں اور غزہ پر زمینی حملے سے دیا۔ 2023 کے آخر میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت نے کہا کہ تقریباً 22,000 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں اور عام شہریوں کی ہلاکتوں پر تشویش میں اضافہ ہونے لگا۔ مغربی حکومتوں کے لیے ابتدا میں اسرائیل کو دی جانے والی واضح حمایت سے پیچھے ہٹنا بہت مشکل تھا۔ عالمی سطح پر غزہ تک امداد نہ پہنچنے پر تشویش تھی، اور جنوبی افریقہ نے دی ہیگ میں عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا ایک مقدمہ دائر کیا جو جاری ہے، جس کی حمایت اسپین، آئرلینڈ اور بیلجیم نے کی۔ اسرائیل کا اصرار ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق کارروائی کرتا ہے۔ جنگ بندی کے لیے ہونے والے تمام مذاکرات اب تک ناکام رہے ہیں۔ یورپی ممالک کے پاس امریکہ جیسا اثر و رسوخ نہیں ہے جس کے ذریعے وہ واقعی میں کچھ کر سکیں۔ ظاہر ہے ممکنہ طور پر ایک سفارتی بیان یا سفارتی کوششوں کی حمایت کے لیے، لیکن اگر نتن یاہو حکومت پر کوئی شدید دباؤ نہیں ڈالا جاتا تو کچھ بھی بدلنے والا نہیں تھا۔ جولائی میں برطانیہ نے جنگی جرائم کے الزام میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت کے ایک وارنٹ گرفتاری کو چیلنج کرنے کا منصوبہ ترک کر دیا۔ ستمبر میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ وہ اسرائیل کو کچھ ہتھیاروں کی فروخت معطل کر رہا ہے۔ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس کے پہلوؤں پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے برطانیہ مزید اقدامات کر رہا ہے جو اسرائیل کو چبھ رہے ہیں، لیکن میں کچھ روز پہلے ہی وہاں تھی اور میں نے لوگوں کو بہت کچھ کہتے سنا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ سیکیورٹی اور بین الاقوامی حمایت کے درمیان مقابلہ ہے تو ہم ان میں سے کسی بھی وقت سیکیورٹی کو چنیں گے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جرمنی امریکہ کے بعد اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے، لیکن اس نے بھی اسرائیل کو کچھ برآمدات معطل کر دی ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اسے کسی ممکنہ قانونی کارروائی میں گھسیٹا جائے۔ لبنان میں ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے عسکریت پسندوں اور یمن میں حوثی باغیوں کے میزائل حملوں کا سامنا کرنے کے بعد اسرائیل نے حالیہ دنوں میں اپنی فوجی کارروائیوں کو پھیلایا ہے۔ یورپی ممالک نے 7 اکتوبر کے تناظر میں اسرائیل کے لیے واضح حمایت کا اظہار کیا۔ 1 سال کے ظالمانہ خطے میں پھیلے ہوئے تنازع کے بعد اب زیادہ تر یورپی لڑائی کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہینری ریجول کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ امریکہ، جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا۔ ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر۔ پچھلے 1 برس کے دوران مختلف ممالک نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں کی ہیں، لیکن یہ ساری کوششیں ناکام رہی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے بھی اسرائیل پر مزید دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی جنگی حکمت عملی میں تبدیلی لائے، لیکن وہ بھی ناکام رہا ہے۔ ایسے میں مانا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ میں نومبر کے صدارتی انتخابات کے بعد منتخب نئے صدر کو مشرق وسطیٰ کے اس چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب جبکہ اس تنازع کو 1 سال ہو رہا ہے، اس کی یاد منانے کی کوئی وجہ نہیں۔ مشرق وسطیٰ میں پرتشدد واقعات اسرائیل سے آگے بڑھ گئے ہیں، اور 7 اکتوبر کے بعد سے جب یہ شروع ہوا،
ان میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ جب حماس کے عسکریت پسندوں نے اچانک حملہ کیا اور وہ 250 سے زیادہ یرغمالیوں کو اٹھا کر غزہ لے گئے، جس نے کئی مہینوں سے اسرائیلی بمباری اور زمینی کارروائیاں برداشت کی ہیں، اور پھر لبنان میں جہاں حال ہی میں اسرائیل نے عسکریت پسند گروہ حزب اللہ پر فضائی حملے کیے جس میں ان کا رہنما ہلاک ہو گیا، جس نے عسکریت پسند گروپ کے اہم حمایتی ایران کو شدید رد عمل پر اکسایا۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے اس ہفتے تازہ ترین ایرانی حملے کے بعد کشیدگی میں کمی لانے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے کہ یہ ایران کی جانب سے ایک اہم فوجی کارروائی ہے، ایک اہم واقعہ ہے، اور یہ بھی اتنا ہی اہم ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک ایسی صورتحال پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے جس میں اب تک کی اطلاع کے مطابق اسرائیل کا کوئی بھی شہری اس حملے میں ہلاک نہیں ہوا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں یہ واضح نہیں کہ یہ کیسے ختم ہوگا۔ اس بات کا کوئی واضح اشارہ نہیں ہے کہ اسرائیل یا حماس اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں آئندہ کافی عرصے تک اس کو جاری رکھنے کے قابل اور تیار ہیں۔ سفارتی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ 140 سے زائد ممالک فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرتے ہیں، جن میں آئرلینڈ، ناروے اور اسپین شامل ہیں، جنہوں نے اس سال اسے تسلیم کیا۔ جیسے جیسے اس تنازع میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، تجزیہ کار جھڑپوں کے جاری رہنے کی وجوہات بتاتے ہیں۔ اس کا ایک عنصر حماس اور حزب اللہ کا صفایا کرنے کی اسرائیل کی کوشش بعض عرب رہنماؤں میں ناپسندیدہ نہیں ہے۔ میرے لیے یہ تسلیم کرنا مشکل ہے کہ سعودی، اماراتی، بحرینی اور دیگر لوگ یہ نہیں مانتے کہ خطہ حزب اللہ کے بغیر، حماس کے بغیر یا بہت کمزور حماس، کمزور حزب اللہ کے ساتھ ایک بہتر خطہ ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حماس کے حملے نے صومالیہ کے الشباب یا داعش اور القاعدہ کی شاخوں جیسے دیگر اسلام پسند گروہوں کو حوصلہ دیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جب ہم 7 اکتوبر کے وحشیانہ اور ہولناک حملوں کے بعد رونما ہونے والے واقعات کی رفتار کو دیکھتے ہیں تو ان گروہوں میں سے ہر ایک نے اپنے مقاصد کے لیے اس ماحول کو استعمال کیا ہے۔ جس معاملے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی وہ ہے اسرائیل کے بارے میں صدر جو بائیڈن کا موقف۔ امریکہ اسرائیل کا فوجی اور سفارتی دونوں لحاظ سے سب سے بڑا حمایتی ہے۔ بائیڈن کی کمان میں امریکی افواج نے 2 ایرانی بیلسٹک میزائل حملوں کو پسپا کرنے میں اسرائیل کی مدد کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 7 اکتوبر کے بعد انہوں نے کہا، ہمیں بالکل واضح ہونا چاہیے، ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس ہفتے انہوں نے کہا، کوئی یہ سمجھنے میں غلطی نہ کرے کہ امریکہ اسرائیل کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ ان ہولناک واقعات کے 1 سال بعد 2 چیزیں بالکل واضح ہیں۔ یہ تنازع جلد ختم نہیں ہوگا، لیکن بائیڈن کی مدت صدارت ختم ہو جائے گی۔ انیتا پاول کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔ مشرق وسطیٰ کے امور کے پروفیسر مقتدر خان کا کہنا ہے کہ حماس فلسطین کے مسئلے کو دوبارہ توجہ کا مرکز بنانے میں تو کامیاب رہا ہے، لیکن خطے میں جاری اس جنگ میں اسرائیل کو شکست دینا حماس، حزب اللہ یا پھر ایران کے بس کی بات نہیں۔ وائس آف امریکہ کے ارام عباسی نے ڈیلاویئر یونیورسٹی سے منسلک تجزیہ نگار سے بات کی اور پوچھا کہ یہ جنگ اب کس نہاز پر کھڑی ہے۔ دیکھیے، پچھلے 2-3 ہفتوں میں the perception is کہ اسرائیل is gaining an upper hand, especially with its destruction of strong capabilities of حزب اللہ، اور پھر انہوں نے حماس کے جو لیڈر ہانیہ ہیں اس کو بھی ایران میں مار دیا۔ دوسری، جو ایران نے 2 اٹیکس کیے اسرائیل پر، پہلی بار they did not use such heavy high quality مطلب میزائلز جو سیکنڈ ٹائم یوز کیے۔ ایٹ لیسٹ آفیشیلی بوتھ اسرائیل اینڈ دا US is claiming کہ ایران نے کوئی ڈیمیج نہیں کیا۔ the only casualty is one Palestinian child in the West Bank۔ تو سچویشن ایسا ہے کہ اسرائیل از ایبل ٹو کاز سیویئر ڈیمیج، لیڈرشپ ڈیسیمیٹ کر دیا حزب اللہ کو، ان کی 20% ملٹری کیپیبلٹیز جیسے دے ڈسٹرائڈ، اینڈ دے آر پنشنگ دا لیبنیز، اور پھر گراؤنڈ ٹروپس جا کے اور وہ ڈسٹرائی کریں گے۔ تو ایٹ دا مومنٹ اٹ اپیئرز دیٹ اسرائیل از وننگ آل دا بیٹلس۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو انٹرنل پرابلمس ہے نیتن یاہو کے، فار ہم ٹو اسٹے ان پاور، کنٹینیو ٹو ہیو دا سپورٹ آف ایکسٹریمسٹ کولیشن پارٹنرز، اس کو یہ جنگ جاری رکھنا ہے۔ تو 1 سال بعد اب دنیا کی توجہ جو ہے وہ ایران اور حزب اللہ پر لگی ہوئی ہے، تو غزہ میں تو ابھی بھی لوگوں کو بنیادی سہولیات جو زندگی کی ہیں وہ نہیں مل رہی، بٹ اس پر اب توجہ نظر نہیں آ رہی بظاہر۔ جو نیتن یاہو غزہ میں کر رہے تھے، اٹ واز اے ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر، ویپنائزنگ فوڈ، واٹر، ہنگر،
تو اس میں تو اسرائیل کی کافی کرٹیسزم ہو رہی تھی, رائٹ. ان یورپ آلسو, ایون ان اسرائیل دیر ور سم پیپل ہو ڈنٹ لائک دیٹ بیکاز وہ ہاسٹیجز کو نگلیکٹ کر رہے ہیں. ابھی بھی 105 کے قریب ہاسٹیجز حماس کے پاس ہیں. لیکن اب دیکھیں آپ, جو سوائے فرانس کے یورپ سے زیادہ کچھ آواز نہیں آ رہی, بیکاز حزب اللہ ہیز ایکٹڈ لائک اے گلوبل گنڈا, اور it has a reputation, at least in the West, as a terrorist organization. مسلمان بھی ڈرتے ہیں اس سے. I mean, the Israel has proved that Iran and Iran's proxies cannot even protect their leaders. مطلب ہانیہ کو IRGC کے گیسٹ ہاؤس میں انہوں نے مارا, اور وہ بم وہاں کئی ہفتے پہلے لگا ہوا تھا. That tells you how terrible ان کی سیکیورٹی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ حزب اللہ نے یا ایران نے کسی طرح سے بھی غزہ کے فلسطینیوں کے لیے اس کاز میں انہیں ہیلپ کیا ہے؟ اگر حزب اللہ ڈیمیج کر سکتا تھا اسرائیل کو, then the whole thing would change. اگر اسرائیل کی جو راکٹ فائر اکتوبر 8 سے چل رہے ہیں, and they have been very restrained, مطلب وہ سمبولیکلی فائر کر رہے تھے کہ جب تک آپ غازہ میں سیز فائر نہیں کریں گے ہم سیز فائر نہیں کریں گے. But they didn't want to provoke Israel into attacking them. The Israelis care more about their people dying than I think Muslims do. مطلب ان کو ذرا فکر ہی نہیں ہے کہ لوگ مرے جا رہے ہیں. آلریڈی 2,500 کے قریب لوگ مارے گئے لیبنان میں within a week, and there is no uproar in the Arab world. ہاسٹیجز سارے ابھی تک واپس نہیں آئے. حماس کے پاس ابھی بھی ہاسٹیجز ہیں. غزہ میں لوگ ابھی بھی جو ہے وہ مر رہے ہیں اور جنگ جاری ہے. تو اب اس 1 سال بعد اس صورتحال سے کیسے نکلا جائے, آگے کیسے بڑھا جائے, کوئی حل بھی ہے؟ جو عرب ورلڈ لگتی ہے کہ they want everybody to forget about the Palestinians, and they hope کہ اسرائیل ان پہ اتنا ظلم نہ کرے کہ اخبار میں آئے, تھوڑا بہت کرتے رہیں. And the Arabs were okay with it. مطلب all of these countries have sold out the Palestinian cause entirely. They don't care about it. تو بس ان کو اپنی economic growth چاہیے, and they don't even care about Israel. They just care about America. They want America's protection, America's access. جب تک Palestinian مسئلہ نہیں حل ہوتا, this thing will linger along. Balance of power جو ہے, basically it's enormously in the favor of Israel. Israel is the only nuclear power in the Middle East. Israel is the only country which has a veto power in Security Council. So the US is endless supply of weapons and money. تو آپ کیسا compete کر سکتے ہیں؟ اور جو چیلنج بھی کر رہے ہیں like Russia and China, they are not equal to that task, and they don't seem to be equally committed. Reason why we are seeing conflicts is because America کی جو hegemony ہے وہ decline ہو رہی ہے. It doesn't mean that America is not more powerful than these countries. لیکن these countries now are not as scared of America as they were 10 years ago, 15 years ago. اس لیے رشیا میں ہمت آئی کہ وہ یوکرین پہ حملہ کر دے. اور دا سیم تھنگ وتھ حماس. حماس کا پارٹلی مجبوری تھی کہ ایک ابراہیمک اکارڈ اگر سعودی عربیہ سائن کر لیا تو it will be over for them. So they created a big crisis in the world to become once again the center of the world politics. So in that sense, Hamas has had a strategic victory because انہوں نے center میں لے کر آیا. So in that sense, Biden has also become a casualty of this war. That's why he doesn't have a second term. So in many ways you could say کہ یہ اسرائیل کے لیے ایک شاید ایک لاسٹ چانس ہو کہ وہ اپنے دشمنوں کو بہت ہی بری طرح سے ہرا دے. But it has lost the West to some extent. I am convinced about that. There is no doubt about it. اس کے ساتھ ہی شو کا وقت ختم ہوتا ہے. یروشلم سے ہریندر مشرا کو اجازت دیجیے.